नाज़रीन, एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फटने वाला है और एक ऐसी चिंगारी सुलगा दी गई है जो बड़ी आग में तब्दील होकर सबको अपनी लिपेट में लेने वाली है। नाज़रीन, वाशिंगटन ने मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जंग शुरू कर दी गई है और खबरें ये आ रही हैं कि ये जंग लंबा चलेगी। इस जंग के 3-4 बड़े मकासद हैं और इस वक्त तो बयानिए की जंग सबसे ज्यादा उरूज पर है और इस जंग के नाज़रीन स्टेक्स बहुत हाई हैं और मगरिब ने अपनी तमाम मोरालिटी का चोला उतार कर साइड पे रख दिया है और उनके स्याह चेहरे इस वक्त दुनिया के सामने आ रहे हैं। इस वक्त सुन्नी लॉबी, इस वक्त मगरबी मीडिया पूरी तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, शाम, लेबनान, इराक, यमन, फलस्तीन यानी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ इस वक्त पूरी तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी खबर यह सामने आ चुकी है कि ईरान पर बराह रास्त हमला होने जा रहा है। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर आ गई है कि ईरान पर उनकी टेरिटरी के अंदर बराह रास्त अमेरिका हमला करने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में नाज़रीन मेरा सबसे जो ज्यादा फोकस होगा वो ईरान की जंग पर होगा और उससे भी मतलब जो बयानिए की जंग है उस पर मेरा सबसे ज्यादा फोकस होगा। जिस जंग को मैं सबसे बड़ी जंग मानता हूं यानी बयानिए की जंग, उस पर भी आपको बताएंगे। इस वक्त दुनिया में जो है वो मगरिब में खास तौर पर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ, फलस्तीन के खिलाफ किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस वक्त इसराइल को बचाने के लिए कितना जोर लगाया जा रहा है। 100 साला प्रोजेक्ट है इसराइल का। आज वो जमीन बोस होता हुआ और किरची किरची होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसको बचाने के लिए किस हद तक जोर लगाया जा रहा है, सरेआम मगरबी मीडिया में किस तरह मतलब ऐसे तकब्बुर की जुबान इस्तेमाल की जा रही है, ऐसी ऐसी धमकियां और ऐसे ऐसे प्लानिंग वहां पर बनाई जा रही हैं कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वक्त ये जंग कहां पर खड़ी है, बैकडोर कौन सा शैतानी खेल सुन्नी लॉबी की जानिब से खेला जा रहा है, आगे आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, ईरान पर बराह रास्त हमला किस तरह से अब होने जा रहा है। ये बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो है, बड़ी रिसर्च के साथ हमने ये वीडियो तैयार किया है पूरा मगरबी मीडिया को देखकर, और वहां की जो बहुत अहम चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा ताकि हमलों की तफसीलात तो हम आपको बता ही रहे हैं, गजा से, शाम से, लेबनान से, यमन से, रेड सी से, एक एक जगह जो हमले हो रहे हैं उनकी तफसीलात बता रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इस जंग की अब पिक्चर क्या बनती हुई नजर आ रही है, आगे सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, मैं कोशिश करूंगा कि वो जनरल जो चीजें हैं वो आपके सामने मतलब पूरा जो है आगे सूरत हाल बन रही है उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले हम नाज़रीन ईरान की जंग से शुरू करते हैं और वाशिंगटन से सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है कि वो ईरान की टेरिटरी के अंदर हमला करने जा रहे हैं। नाज़रीन, हमने आपके सामने जितनी भी खबरें रखी और जो प्रेडिक्शंस की वो सारी सच साबित हुई और ईरान के हवाले से भी हमने कहा था कि अमेरिका का असल मकसद जो है वो ईरान पर हमला करना है, ईरान की टेरिटरी के अंदर हमला करना है। लेकिन बुनियादी प्लान ये बना है कि आगाज जंग का इराक और शाम से किया जाएगा। तो ईरान को बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना था क्योंकि जो आज़ादी की आखिरी उम्मीदें वाबस्ता हैं वो ईरान के साथ हैं और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ हैं। अगर आज एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है तो फिर 100 साल तक आज़ादी को भूल जाइए, वो चाहे फ़लस्तीन की आज़ादी हो या मिडल ईस्ट से अमेरिका से आज़ादी हासिल करना हो, 100 साल तक कम से कम उस आज़ादी को भूल जाइए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमने 2 दहाइयाँ लगाकर 3 दहाइयाँ लगाकर ये इस जंग की तैयारी की है, इस फैसला कुन जंग की, एक मुकम्मल आज़ादी की। और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए तो हमने 100 साल तैयारी की है। तो 100 साल तैयारी के बाद आज वो फैसला कुन घड़ी आ गई है हमारी आज़ादी के। तो हम कोई ऐसा तीर फायर नहीं कर सकते, कोई ऐसी गोली नहीं चला सकते जो निशाने पर ना लगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि वो आखिरी मौका है हमारी आज़ादी का। तो अब एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिससे सारी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं, उसने बड़े ध्यान से बड़े फूंक फूंक कर कदम रखना है। उसके सामने मतलब वो ताकतवर तरीन खड़े हो गए हैं, उसके सामने सुपर पावर और ग्रेट पावर्स खड़ी हो गई हैं जो दुनिया का निजाम चला रही हैं। तो उनसे हमने आज़ादी हासिल करना है। तो अगर गोली चली और वो हमारे निशाने पर ना लग सकी, मैं मुहावरतन इस्तेमाल कर रहा हूं कि हमने कदम उठा लिया और आज़ादी फिर भी ना मिली, तो फिर ये 100 साल जो जिदोजहद है वो फिर से रिवर्स हो जाएगी। तो इसलिए बड़ा एहतियात और फूंक फूंक कर ईरान को कदम रखना था। और आप देखें कि 2 दिन हो गए हैं मुसलसल हमले ईरान पर किए जा रहे हैं, यानी इराक और शाम में
بھائی ایران ہی پر حملہ ہو رہا ہے نا، ان کی فورسز پر، القدس فورس مطلب نیشنل آرمی ہے ایران کی، IRGC نیشنل آرمی ہے جو عراق میں بھی آپریٹ کرتی ہے، شام میں، ان پر براہ راست حملے ہو رہے ہیں، لیکن ایران نے ابھی تک رسپونڈ بیک نہیں کیا، وہ مکمل طور پر تیاری کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا جواب نہیں دے گا، لیکن وہ تیاری کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں یہی تو پلان ہے کہ اگر ایران جذبات میں آ کر ادھر اپنی ٹیریٹری سے حملہ کر دیتا ہے ڈائریکٹ امریکہ پر، تو امریکہ کو پورا جواز مل جائے گا واپس ایران پر حملہ کرنے کے لیے، یہی تو پلان ہے۔ تو ایران اب اس کی تیاری کر رہا ہے کہ امریکہ کے اس پلان کو بھی ناکام کرنا ہے، اینڈ دین امریکہ پر حملہ بھی کرنا ہے، اسرائیل کا جو حملے ہو رہے ہیں اس کا جواب بھی دینا ہے، یہ دونوں چیزیں کرنی ہے۔ تو کافی زیادہ کمپلیکس پوزیشن ہے، اس لیے تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے قدم اٹھانا ہے۔ لیکن اب جب 2 دن ایران نے رسپونڈ بیک نہیں کیا تو مروڑے اٹھ رہی ہیں واشنگٹن کو کہ ہمارا تو پلان تھا کہ فوری جواب آئے گا، ہم فوری ایران پر حملہ کر دیں گے، تو ایسا تو نہیں ہوا، مطلب وہ جذبات میں انہوں نے آ کر ہم پر حملہ نہیں کیا، تو اب اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اب براہ راست جو ہے وہ ایران پر حملے کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ بنیادی پلان یہی تھا کہ ایران پر براہ راست حملہ کرنا ہے، لیکن یہ تھا کہ عراق اور شام پر پہلے کریں گے، دین پھر ایران ادھر سے رسپونڈ بیک کرے گا تو پھر حملہ کر دیں گے، لیکن وہ تو ناکام ہو گیا۔ لیکن پھر اب دوسرے طریقے سے امریکہ آ گیا سیدھا ہو کے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بھی کر رہے تو پھر بھی ہم تم پر حملہ۔ میں آپ کے سامنے جو دھمکیاں لگائی گئی ہیں ناظرین، اس وقت جیک سلون جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے، جیک سلون بہت بڑی پوسٹ پر ہے اس وقت جیک سلون، اور جان کربی جو ٹاپ سپوکس پرسن ہے بائیڈن کا، یہ دونوں بہت بڑی اس وقت شخصیات ہیں۔ تو ان دونوں کی نئی دھمکیاں اس وقت پوری دنیا میں ڈیبیٹ بنی ہوئی ہیں، پوری دنیا کے میڈیا میں ڈسکشن ان پر ہو رہی ہے۔ تو ان کا جو کانٹیکس ہے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ان کی تفصیلات۔ پہلے جیک سلون نے جو دھمکیاں لگائی ہیں اور بتائی کہ ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور یمن کے حوالے سے بھی بات کی ہے، وہ میں ایکسکلوسیولی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ڈونٹ رول آؤٹ دا پاسبلٹی آف اسٹرائک ان سائڈ ایران، کہ ہم ایران پر جو مطلب ان سے رپورٹر نے پوچھا نا کہ آپ کیا ایران پر بھی براہ راست حملہ کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کی پوری تیاری ہے اور ہم حملہ کریں گے، لیکن مطلب وہ ٹائم نہیں دے رہے، لیکن تیاری ہو چکی ہے کہ کسی بھی وقت ان سے حملہ کریں گے۔ تو بندہ پوچھے کہ بھائی ایران نے ایسا کون سا جرم اور ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ آپ کے جو بدلے کی آگ ہے وہ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہو رہی؟ آپ نے 3 فوجیوں کے بدلے 3 ملکوں پر حملہ کر دیا ہے۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیے، اور غفلت میں سوئے ہوئے عرب اور مسلمان بھی اندازہ لگائیں، اس ظلم کی انتہا کو ذرا محسوس کریں۔ 3 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، اور وہ بھی بڑا پراسرار سا ایک مطلب آپریشن وہاں پر ہوا ہے کہ ایک ڈرون آیا اور اس نے 40 فوجی زخمی کر دیے اور 3 ہلاک کر دیے، حالانکہ اس سے پہلے ان کی بیسز پر بے تحاشا کو 200 کے قریب حملے ہوئے ہیں، اور ان میں ان کی ایک بھی کیجویلٹی نہیں ہوئی، لیکن صرف ایک ڈرون سے، ایک عام سے ڈرون سے ان کے 3 فوجی مارے گئے اور 40 زخمی ہوئے، تو اس کی پر اسراریت اپنی جگہ پر۔ لیکن مطلب 3 فوجی مار گئے اور انہوں نے 3 ملکوں پر حملہ کر دیا، عراق پر، شام پر، اینڈ وہاں پر آپریٹ کرتی ہوئی ایران کی نیشنل آرمی، 3 ملکوں پر براہ راست حملہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن بدلے کی آگ اب بھی ٹھنڈی نہیں ہو رہی، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم 4تھے ملک پر، اس کی ٹیریٹری پر جو ہے وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کس حد تک اپنے تکبر اور طاقت کے نشے میں چور ہے۔ اچھا، پھر ناظرین جیک سلون نے کہا ہے کہ فرائیڈیز نائٹ سٹرائک اگینسٹ ایران ور جسٹ فرسٹ راؤنڈ آف ایکشن، کہ جو ہم نے ایکشن کا جو مطلب آغاز کیا ہے فرائیڈے نائٹ کو، جو حملہ پہلا ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از دا فرسٹ راؤنڈ آف ایکشن، یہ صرف آغاز ہے، ابھی تو گیم بہت باقی ہے، یعنی جنگ لمبا چلے گی، یہ صرف ہم نے ابھی آغاز کیا ہے۔ تو ایک بار پھر آپ دیکھیے، فوجی 3 ہلاک ہوئے ہیں، لیکن 3 ملکوں پر حملہ، اور اتنے دن حملہ، یہ کون سا بدلہ ہوتا ہے؟ مطلب آپ کے 3 فوجی چلے مارے گئے، آپ نے ایک بار جواب دے دیا، آپ نے ایک بار جا کر سٹرائک کر دی، ابھی آپ نے کتنے لوگ، جو پہلا حملہ ہوا اس میں کتنے لوگ آپ نے شہید کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے عراق اور شام کا کیا حشر کیا، تو ان 3 فوجیوں کا مطلب کیا آپ پورے مڈل ایسٹ کو مٹا دیں گے؟ تو ان 3 فوجیوں کا بدلہ مطلب کس طرح سے پورا ہوگا، وہ آپ بتا دینا کہ بھئی یہ کام ہو جائے گا تو آپ کے فوجیوں کا بدلہ ہو جائے گا۔ اچھا، پھر ناظرین یمن کے حوالے سے کہا جیک سلون نے کہ the Houthis are attacking ships that are، اب یہ انتہا ہے، یہ تکبر کی انتہا ہے، آپ ان کی لینگویج چیک کریے گا، کہہ رہا ہے the Houthis are attacking ships that have absolutely nothing to do with Israel،
we don't accept the claim what is happening in Red Sea is related to the war in Gaza. بندہ سر پکڑ کر بیٹھ جائے اور بندہ کہے کہ یار یہ مطلب آج کی دنیا میں بھی جس کو آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ باربیرینزم سے نکل کر ہم اس جسٹس کی دنیا میں آئے، یہ 21ویں صدی ہے، یہ ڈیموکریسی کی صدی ہے، یہ جمہوریت کی صدی ہے، فلانا ڈمکانا، اس اتنا بڑا سفید جھوٹ ساری دنیا کے سامنے بولا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں جی یمن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے غزہ جنگ کے ساتھ، یمن جو حملے کر رہا ہے اس کا غزہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو میں پہلے بھی آپ کو ان کا بتا چکا ہوں کہ اصل میں یہ بیانیہ کیا بنانے کی کوشش کر بھائی اور یمن کے حملوں کا غزہ کے ساتھ تعلق نہیں تو کس سے تعلق ہے آپ بتا دیجئے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے یمن کا تعلق نہیں ہے غزہ سے، چلو غزہ کی جنگ تو آپ بند کروائیں نا، چلے اب وہ تو مان رہے ہیں کہ وہ غلط ہو رہا ہے وہاں پر تو وہ بند کروائیں، اس کے بعد اگر یمن کے حملے نہیں رکتے تو ٹھیک ہے آپ کریں یمن پر حملہ، آپ کو کون روک رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی تو سعودی عرب کا ساتھ دے کر آپ نے 8 سال بمباری کی نا یمن پر، اور وہ سب سے غریب ترین ملک ہے جہاں پر ابھی بھی قحط ہے، لوگ قحط سے وہاں پر فیس کر رہے ہیں، روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو آپ پھر اس ملک پر چڑھ دوڑے، چلے وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے، تو آپ غزہ کی جنگ تو بند کروائیں، اگر اس کے بعد بھی یمن حملے کرتا ہے تو ٹھیک ہے آپ یمن کو ختم کرتے ہیں، آپ کو پھر کون روک رہا ہے؟ اب بھی آپ کو کوئی نہیں روک رہا، لیکن ٹھیک ہے پھر اگر آپ کا یہی بیانیہ ہے تو وہ جنگ بند کروا کے کر لیں جو کچھ یمن کے ساتھ کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ مطلب یمن نے صرف اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا اور ایک بھی ہلاکت نہیں ہوئی، آپ اندازہ لگائیے ایک بھی ہلاکت نہیں ہوئی ہے ابھی تک یمن کے حملوں میں۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہ بلیو ہی نہیں کرتے اس کلیم پر کہ جی ریڈ سی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق غزہ سے، یہ بیسیکلی روس کا بیانیہ ہے، یہ بیسیکلی چائنا کا بیانیہ ہے، یہ بیسیکلی مڈل ایسٹ کا بیانیہ ہے، سعودی عرب، قطر، یہ سارے بیان دے چکے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ سارے بیان دے چکے ہیں کہ جو کچھ ریڈ سی میں ہو رہا ہے اگر اس کو ختم کرنا ہے۔ ایون UN کے جنرل سیکرٹری یہ بیان دے چکے ہیں کہ ریڈ سی کو اگر کلیئر کروانا ہے تو غزہ کی جنگ بند کرے، تو لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کو، مطلب اتنا سفید جھوٹ، لیکن آپ بولی جا رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ ساری دنیا کے سامنے بول رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی تکبر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ we don't want broader conflict but will respond forcefully۔ اب یہ ایک اور جھوٹ اور تکبر ہے، بھائی جنگ کر رہے ہیں 4 ملکوں کے ساتھ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم براڈر کانفلکٹ نہیں چاہتے، ایران پر براہ راست حملہ کرنے جا رہے ہیں، ان کے ادھر فوجی شہید کرنے کے بعد ان کی ٹیریٹری پر براہ راست حملہ کرنے جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس نے اسرائیل کو میلی آنکھ سے دیکھا، اس نے کہا کہ اسرائیل نسل کشی بند کرے، تو اس لیے ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر ساتھ بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے نا ہم براڈر کنفلکٹ نہیں چاہتے، ہم بڑی جنگ نہیں چاہتے، تو حملہ کرنا بڑی جنگ نہیں ہوتی، 4 ملکوں پر براہ راست حملہ کر دینا، اس کو آپ ایسکلیشن نہیں کہتے تو آپ کس چیز کو ایسکلیشن کہتے ہیں؟ تو میرا تو سر پھٹ رہا ہے، یہ آج کی زبان جو استعمال ہوئی ہے، جو سفید جھوٹ بولا جا رہا ہے، میرے پاس تو یقین مانی الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو اب یہ جان کربی صاحب کا بیان آپ دیکھ لیجئے، جان کربی کہہ رہا ہے جو عراق پر حملہ اور عراق کا اس وقت سخت ریاکشن آیا کہ فی الفور اب یہاں سے نکلے، وہ ان کی پاپولر موبلائزیشن فورس جو 2,50,000 وہ ہائی الرٹ پر ہے اور کسی بھی وقت ہائی کمانڈ سے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ بھیڑنے جا رہی ہے امریکہ کے ساتھ، تو بڑا سخت ریاکشن۔ تو ادھر جان کربی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بائیڈن کے ٹاپ سپوکس پرسن ہیں، تو کہہ رہا ہے جناب کہ جو ہم نے عراق پر حملہ کیا وہ جسٹیفائیڈ ہے، اور اگلی بات سنیے، کہتا ہے کہ یہ کوئی سوورینٹی کی وائلیشن نہیں ہے اور عراق کو تو ہمارے ساتھ مل کر لڑنا چاہیے اور ہماری حفاظت کرنی چاہیے۔ اس نے کہا عراق گورنمنٹ should help us to confront the threat posed to us، کہ ہمیں جو خطرہ ہے عراق کی حکومت کو تو الٹا ہم سے مل کر اس خطرے کو ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں لٹرلی میرے پاس الفاظ نہیں ہے جان کربی کے اس بیان کا میں کیا جواب دوں، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل مطلب عراق جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر اسرائیل کی حفاظت کرے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے تو عراق کو آپ کے ساتھ ملنا چاہیے، مطلب میں اس کا کیا جواب دوں؟ میرے پاس لٹرلی میں شاکڈ ہو گیا ہوں صحیح، اور پوری دنیا کا میڈیا، ایشیا کا میڈیا، مطلب مڈل ایسٹ کا میڈیا، وہ شوق میں چلا گیا ہے کہ بھائی یہ کیا بات کر رہا ہے جان کربی، اور ساری دنیا کے سامنے دھڑلے کے ساتھ کہ اتنے لوگوں کو شہید کر کے ابھی بھی امریکہ کو خطرہ ہے اور عراق کو آپ کے ساتھ مل جانا چاہیے، یعنی مطلب نسل کشی کو آپ کا کوئی کمنٹ نہیں ہے، نسل کشی جاری ہے، اور جو نسل کشی کو للکار رہا ہے آپ اس کے خلاف چڑھ دوڑے ہیں،
اور الٹا یہ سارے بھی آپ ہی کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں. مطلب حد کی کوئی حد ہوتی ہے تو وہ یہ ہے. اچھا پھر ناظرین یمن کا اس پر بڑا امپورٹنٹ بیان سامنے آیا ہے ان کی اس دھمکیوں کے بعد. دیکھیں یہ آپ اندازہ لگائیے, ایک طرف حملے ہو رہے ہیں اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے کس حد تک جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آغاز ہے, تو آپ صورتحال کا خود اندازہ پریڈکٹ کر لیجئے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. تو یمن کا ناظرین بیان اس دھمکیوں کے بعد سامنے آ رہا ہے کہ our military capabilities are not easy to destroy and have been rebuilt during years of harsh war. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ آپ 4 سٹرائکس کر کے ہماری کیپیبلٹیز کو توڑ دیں گے. یہ ہماری کیپیبلٹیز بلٹ ہوئی ہیں for years of harsh war. ہم نے اتنے سال جنگ لڑ کے یہ طاقت حاصل کی ہے. تو یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ آپ اتنی جلدی ہمیں توڑ سکے. پھر انہوں نے کہا the decision to support Gaza is firm and principled and will not be affected by any attack. آپ جتنے مرضی حملے کر لیں ہم غزہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ناظرین اب یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی, تو صورتحال بنتی ہوئی ہمیں کیا نظر آ رہی ہے, جنگ کیا رخ اختیار کر رہی ہے. تو ناظرین صورتحال یہ ہے کہ نہ ہی تنظیمیں رکیں گی, ایکسس آف ریزسٹنس رکے گی امریکہ اور اسرائیل پر حملہ کرنے سے, نہ ہی یمنی رکیں گے امریکہ اور اسرائیل پر حملہ کرنے سے برطانیہ پر, نہ ہی وہ راستہ کھولیں گے. تو ہوگا کیا, تو امریکہ اور اس کے اتحادی اب یہ مسلسل حملوں کی شدت بڑھاتے جائیں گے, ساتھ ساتھ وہ بیانیہ بھی بنانا یہ جاری رکھیں گے کہ یمن اور ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے وہ ریجن کے لیے خطرہ ہے, یہ یمن جو ہے وہ دنیا کی سیکیورٹی اور امن کے لیے اور ٹریڈ کے لیے خطرہ ہے. یہ بیانیہ بھی ساتھ ساتھ بنتا رہے گا, حملے بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے, اور پھر آنے والے آپ 5 سے 10 دنوں کی اب یہ بات رہ گئی ہے, تو اس کے بعد یہ ایک آل آؤٹ وار جو ہے یہ پوری ایکسس آف ریزسٹنس کے خلاف چھیڑ دی جائے گی. اور مجھے دوبارہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گریٹ گیم کیا ہے, میں پچھلی 2-4 ویڈیوز میں تفصیلی بتا چکا ہوں کہ گریٹ گیم کیا ہے. نیوکلیئر اس کو روکنا, یمن پر اڈے قائم کرنا, اس سے گریٹر لیول پر جو ایران کا انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ میں اس کو ختم کرنا, اسرائیل کو مکمل طور پر بچانا, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو اس کو بچانا, اور اس سے لارجر گیم میں رشیا اور چائنا کو بیسیکلی کنفرنٹ کرنا. تو یہ 3-4 بڑے مقاصد میں تفصیل بتا چکا ہوں, اس میں نہیں جا رہا. اچھا آگے ناظرین چلیے, جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بیانیے پر بھی ساتھ ساتھ میں فوکس کروں گا, اور مغرب سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ناظرین اس وقت مغرب کے 2 سب سے بڑے اخباروں کے 2 سب سے بڑے آرٹیکل ہیں جو پوری دنیا میں ڈیبیٹ ہو رہے ہیں, چائنا میں, رشیا میں, مڈل ایسٹ میں, ایشیا میں, ایون ویسٹ میں جو باضمیر لوگ ہیں وہ اس پر کمنٹ کر رہے ہیں اور کریٹیسائز کر رہے ہیں. واشنگٹن میں ایون کریٹیسزم ہو رہا ہے ان پر, جو باضمیر بیٹھے ہوئے وہاں پر دیکھیں نا ینگ امریکنز کرسچنز کس طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے, تو ان کو سلام آپ کو کرنا چاہیے کہ جس طرح سے انہوں نے مقدمہ لڑا ہے. تو پوری دنیا میں یہ والے 2 آرٹیکل جو ہیں وہ ڈیبیٹ ہو رہے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. بس مجھے 2-4 منٹ اور دے دیجئے, ہو سکتا ہے ویڈیو لمبی ہو جائے لیکن حقائق آپ تک پہنچانا ضروری ہے. یہ آپ دیکھیے تھامس ایل فریڈمین, یہ جناب بائیڈن کے کافی قریب ہیں اور یہ مڈل ایسٹ میں بہت عرصہ رہے ہیں, لیبنان وار اور اسرائیل کی اور بہت ساری جنگیں انہوں نے دیکھی ہیں, اور بڑی کتابیں اس بندے نے لکھی, بڑا مشہور ہے یہ تھامس ایل فریڈمین, اور اس وقت بائیڈن کا بہت قریبی ہے. یہ آپ اس کا بیان دیکھیے, انڈرسٹینڈنگ دا مڈل ایسٹ تھرو دا اینیمل کنگڈم. اچھا اس نے کہا دا اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس از اے ویسپ. اب ویسپ کہتے ہیں کہ مکھی کو, اب شہد کی مکھی اس کو کہہ سکتے ہیں. وی ہیو نو کاؤنٹر اسٹریٹجی دیٹ سیفلی اینڈ ایفیشینٹلی کلز دا ویسپ وداؤٹ سیٹنگ فائر دا ہول جنگل. یہ میں نے صرف 2 لائنیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, جو خلاصہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو IRGC یعنی جو ایران کی آرمی ہے, اس کے نیچے پھر یہ لکھتا ہے دا حوثیز, حزب اللہ, حماس, کتائب حزب اللہ are the eggs that hatch inside the host. لیبنان, یمن, سیریا, عراق کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے, ایران ہے, اس کی آرمی, اور اس کے پھر نیچے یہ سارے. تو یہ سارے اس مکھی کی طرح ہیں جس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی, اور اس کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے کہ جنگل کو ہی آگ لگا دو. یعنی وہ مڈل ایسٹ کو جنگل کہہ رہا ہے, ایران کو اس مکھی سے تشبیہ دے رہا ہے, اور حزب اللہ کو, یمن کو, عراق کو, شام کو, لیبنان کو, اور اس کو جناب حوثیوں کو, فلسطین کو, حماس کو, سب سے جناب ان کے بچوں کے طور پر قرار دے رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ختم کرنے کی ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم پورے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے مطلب اس طرح کی زبان, اور یہ پڑھا اتنی
مطلب یہ اتنا فیمس ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور اس کی بات بہت سنی اور مانی جاتی ہے. وہ جنگل سے تشبیہ دے رہا ہے مڈل ایسٹ کو اور کہہ رہا ہے کہ پورے جنگل کو آگ لگا دو. یعنی سرے عام مجھے نہیں آئیڈیا کہ اس طرح کی کوئی ظلم اور تکبر بھری زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی ہو. ساری دنیا کے سامنے اتنی بڑی مطلب کروڑوں لوگوں کو ختم آپ کر دو, یہ زبان اس وقت استعمال کی جا رہی ہے اور یہ ساری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے. تو اس سے بڑی دھڑلے کی نسل کشی کی بات کرنا ہے اور کیا ہو سکتی ہے. تو پوری دنیا میں بہت کریٹیسزم ہو رہا ہے. میں آپ کو بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اس حد تک میں نے کہا نا کہ سٹیکس بہت آئی ہیں اس جنگ کے, اور یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہے دونوں اطراف سے. یہ امریکی اور اسرائیل کی ہیجمنی کی اور ان کی بقا کی جنگ ہے, اور ادھر سے فلسطین کی آزادی اور اتحادیوں کی آزادی کی فیصلہ کن جنگ ہے. تو سٹیکس بہت آئی, اس لیے مغرب اپنا پورا زور لگا رہے ہیں. صہیونی اپنی صدیوں کی کمائی گئی دولت اس جنگ میں جھونک رہے ہیں. پھر اگلا جو دوسرا آرٹیکل ہے وہ دیکھیے, ویلکم ٹو ڈیئر بورن امریکاز جہاد کیپٹل, Imams and politicians in the Michigan city side with Hamas against Israel and Iran against the US. اب یہ وال سٹریٹ جرنل جو کہ امریکہ کا سب سے ٹاپ 5 اگر ادارے ہیں تو ان میں وال سٹریٹ جرنل کا نام آتا ہے. اور جو مشیگن سٹیٹ ہے ناظرین, وہاں سے قرارداد پاس ہوئی ہے سیز فائر کے حق میں. سیز فائر کے حق میں وہاں سے قرارداد پاس ہوئی ہے. تو وال سٹریٹ جرنل ان کو لکھ رہا ہے جہاد کیپٹل, کہ یہ جہادیوں کا کیپٹل بن چکا ہے امریکہ. اور مشیگن کو کہہ رہا ہے کہ یہ امامز اینڈ پولیٹیشنز مطلب ان کو ایک ریڈیکل اسلام کے ساتھ, وہ جو جہادی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ اپنی سب سے بڑی سٹیٹ کو اور واشنگٹن ڈی سی کو جہادی کیپٹل کہہ رہا ہے, کہ وہاں پر جو سیز فائر کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو وہ جو ریڈیکل اسلام ہے, جو جہادی تنظیمیں ان کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. یہ اس وقت بیانیے کی انتہا ہو چکی ہے. تو یہ معاملات کوئی آسان نہیں ہے, یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ ساری دنیا کی پبلک اوپینین فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, تو میں ہمیشہ یہی چیخ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ فوجی فتح ایک سائیڈ پہ رکھ دیں. ہم نے یہ جو فتح حاصل کیا نا, آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہم نے کتنا خون بہا کر, اپنا کتنی قربانیاں فلسطین نے دے کر یہ فتح, پبلک اوپینین کی فتح حاصل کی ہے, بیانیے کی فتح حاصل کی ہے. یعنی ان کا میڈیا اس حد تک پہنچا ہوا ہے, اس نے موریلٹی کا چولہ اتار کے پتہ نہیں کہاں پھینک دیا ہے, اور اتنے دھڑلے سے اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے, صہیونیت کی اس دھڑلے کے ساتھ حمایت کر رہا ہے, اتنا پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بیانیہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ فلسطین اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ. تو یہ کوئی معمولی جنگ نہیں لڑی جا رہی ہے میرے بھائیوں. پھر ناظرین اگلی جو خبر سامنے آئی ہے کہ غزہ میں ایک بڑی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ایک چینل ہے 72 ورجن انسینسرڈ, اور اس میں ہوا کیا ہے کہ ڈی ہیومنائز جو غزنز ہیں, یعنی ان کو کاکروچ بتا کر اور ان کو جناب مطلب چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے بتا کر اس طرح سے ان کو مسلنے کی بات کی. یہ حریڈ جو ان کا سب سے بڑا اخبار ہے وہ کس طرح سے اس کو ایکسپوز کر رہا ہے. The IDF admits the Telegram channel that published propaganda for the Israeli audience was activated by the Operation Division. کہ یہ اسرائیل کی آفیشل اس کی آرمی نے یہ چینل بنایا خفیہ طور پر, اور وہ انسینسرڈ تھا ٹیلی گرام پر چینل, اور پورے اسرائیل کے لیے مطلب وہ وہاں پر آ کر اس کو غزہ کے لوگوں کی ہیومیلیشن کرتے, ان کو کاکروچ بتا کر اور ان کو کیڑے مکوڑے بتا کر سب کو مطلب اوپن نسل کشی کرنے کی وہاں پر باتیں کی جاتی رہی. یہ ورجن 72 انسینسرڈ, مطلب یہ اب اتنا بڑا سکینڈل, مطلب اس حد تک بیانی اور پروپیگنڈا کی وار جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے. اس حد تک وہ مسلمانوں کو اور فلسطین کے اتحادیوں کو ختم کرنے کے لیے اس حد تک تلے ہوئے ہیں. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جس طرح جارڈن نے جا کر ادھر ساتھ دے دیا, اپنی ٹیریٹری دے دی, تو بھائی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کے لیے اور ایکسس آف ریزسٹنس کے لیے بڑا پھونک کر قدم رکھنا ہے. اور باہر جو ہے مشکلات ہیں وہ ہمارے اندر کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو مطلب کس طرح مطلب بڑا مشکل ہے. مطلب بڑی ایک تو وائزلی بڑی حکمت عملی کے ساتھ اور بڑی قربانی اور بڑی دلیری کے ساتھ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے, میدان عمل میں بھی اور میڈیا پر بھی. تو یہ ناظرین بیسیکلی اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی, اور میرا فوکس تھا کہ روایت سے ہٹ کر جو بیانیے کی جنگ لڑی جا رہی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں, کہ مجھے لگتا ہے سب سے بڑی جنگ یہ بیانیے کی جنگ ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا زور لگا کر یہ پبلک اوپینین
فلسطین کے حق میں شفٹ ہوئی ہے، اور کتنا زور اب صہیونی لابی لگا رہی ہے اس کو واپس شفٹ کرنے میں، اور مغرب کا میڈیا کتنا زور لگا رہا ہے۔ یہ بیسیکلی عام ترین اور تازہ ترین حقائق تو جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ ہمیں رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔